मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और इस सारी मोहब्बत के लिए, इस खूबसूरत माहौल के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें ये चीज़ सिखाती है कि खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी यही है। अब आप देखें कि हम दुनिया की फ़िक्र से इस वक्त आज़ाद हैं, क्योंकि यहाँ पे खुदा है, यहाँ पे खुदा की हजूरी है, खुदा का जलाल है। तो मैं अपने अंदर एक बड़ी खुशी और शादमानी महसूस कर रहा था जब यहाँ पे बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि खुदावंद यहाँ पर है। और जब खुदा के लोग जमा होते हैं तो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और मैं जब दुआ कर रहा था और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि मैं खुदा के लोगों के दरमियान, मैं भाई शकील का, पास्टर रोबन साहब का और आप सबका दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी ताकि खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर नंबर 29, 29वां बाब, और उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 29वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 और 14। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। आमीन। बनी इसराइल की तारीख से मैं और आप वाकिफ हैं। बनी इसराइल की तारीख बड़ी अजीबोगरीब तारीख है। खुदा उन पर अपनी मेहरबानियों को कसरत से जाहिर करता है। खुदा उनके दरमियान ऐसे कुदरत वाले काम करता है जो इंसानी तारीख में आज तक कहीं नहीं मिलते। समंदर 2 टुकड़े हो रहा है, खुदा अपनी कौम के लिए लड़ रहा है मिस्रियों से, और मिस्र उस दौर की सुपर पावर थी, लेकिन खुदा ने किस तरह अपने लोगों के लिए मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी, तबाह बर्बाद करके रख दी, उनके देवताओं तक को सजा दी। लेकिन ये लोग थोड़ी देर के लिए खुदा की उन बातों को याद रखते थे, उन कामों को जो खुदा उनके दरमियान करता था। समंदर 2 टुकड़े हो जाए, मैं समझता हूं किसी के सामने ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो भूल जाएं, ये उससे भी अजीब बात कि इतना बड़ा माजरा, इतना बड़ा मौजज़ा, इतनी बड़ी कुदरत को देखने के बावजूद भी चंद ही दिनों के बाद वो अपना मुंह किसी दूसरे देवता की तरफ फेर ले। और बनी इसराइल की तारीख का सबसे जो भयानक मंजर है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो कज़ात की किताब है। हर चैप्टर के बाद वो खुदा का इनकार करते हैं, हर चैप्टर में तौबा करते हैं, खुदा माफ कर देता है, फिर इनकार करते हैं, फिर वो तौबा करते हैं, फिर खुदा माफ कर देता है। यहां पर भी खुदा यही बात कर रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे कब? जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। बनी इसराइल कौम से हटकर अब हम कलीसिया पर आ जाते हैं। कलीसिया की हालत भी बनी इसराइल से कोई फर्क नहीं है। कलीसिया की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बनी इसराइल की। खुदा ने कलीसिया के अंदर भी छोटे काम नहीं किए। सबसे बढ़कर यह कि मुफ्त में हमें रास्तबाज ठहरा दिया, मुफ्त में अपने बेटे के वसीला से हमें आसमानी मुकामों में बिठा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम खुदा को ढूंढने, खोजने, पाने और उसके मुतलाशी होने की बजाय हम दुनिया की चीजों में खो गए और हम दुनिया की चीजों की तरफ दौड़ना शुरू हो गए। आज आप इबादत को देखें, कन्वेंशंस को देखें, चर्चेस को देखें, आपको लगेगा कि वहां पर जरूरतमंदों की लाइन लगी हुई। किनकी लाइन है जी? जरूरतमंदों। ये जरूरतमंद कौन है? कुछ बीमार हैं, कुछ थोड़े पूंजिए हैं। वो आते हैं, पादरी को साइड पे ले जा दें, भाई साहब बच्ची की फीस के लिए दुआ कर दें, और अगर आपसे भी कुछ हो सके तो कर दें। पास्टर को बदनाम किया जाता है कि पादरी सब कुछ खा के लपेट के निकल गया, लेकिन कभी कलीसिया अपने गिरेबान में नहीं झांकती। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर लोगों से धोखा नहीं करते, ऐसे बेशुमार नौसरबाज, मैं उन्हें पास्टर नहीं कहता, वो नौसरबाज हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनका खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो लोगों की देखा देखी आ गए खिदमत में, और वो लोगों को ये बताते हैं कि हम खादिम हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, कलीसिया गरीब होती जा रही है। चंद दिन पहले मुझे एक बंदे ने बताया कि जी एक जगह पे कन्वेंशन करवाई थी, पादरी साहब लैमोजीन च आए, पादरी साहब लैमोजीन में आए, और जिहड़ी कलीसिया उत्थे अटेंड करने वाली वो साइकिलों ते आई। पादरी साहब को बहुत ज्यादा खुदा दी बरकत सी, खुदा का बड़ा ही जलाल उन पे छाया हुआ था, और कलीसिया बिल्कुल ही नकम्मी थी कि उनके पास कोई टके की बरकत नहीं थी। और उन्हीं गरीब लोगों से जिनके पास कोई बरकत नहीं,
انہی سے وہ امیر آدمی چندے کی اپیل کر رہا ہے. کیا ہے میری سمجھ سے تو باہر ہے، یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. شاید آپ کو یہ کوئی فنڈا سمجھ آ جائے، میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ کہانی کہ ایک امیر آدمی جو لیموزین میں آ رہا ہے وہ سائیکل والے سے پیسے مانگ رہا ہے کہ تو اپنا ہاتھ کھول، تو اپنی جیب کھول، تیری جیب میں جو 40-50 ہیں وہ بھی پا جا تو مینوں دے دے، اور میں پھر صبح یہی کہوں گا کہ مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے. فیس بک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، موبائل دکھا رہے ہیں، خداوند نے مجھے اس آئی فون سے بلیس کیا، ہیلیلویا، نال ہنس رہا. میکڈونلڈ جا رہا ہے وہ، وہاں پہ بچوں کی تصویریں کھینچ کے دکھا رہا ہے کہ خدا نے بڑی برکت دی ہمیں اور ہم نے میکڈونلڈ کو انجوائے کیا. وہ بھائی جب کھا ہی لیا میکڈونلڈ دا برگر تے غریب کلیسیا نو تے نہ دکھا. کلیسیا سوچتی یار ساری برکتیں پادری کے پاس ہی ہیں، ساڈے کول کچھ نہیں. اور پھر اسی لیے وہ دعا بھی پادری سے ہی کرواتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ برکتیں ساری اسی کے پاس ہے، اسی کی دعا میں اثر ہے، اسی کی دعا میں سب کچھ ہے، لہذا اسی سے کروا لیتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. کم بن گیا تو بن گیا، نہ بنیا تو ٹھیک. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں. پاسٹر ڈونرز ڈھونڈ رہے ہیں اور کلیسیا برکت ڈھونڈ رہی، خدا کو دونوں نہیں ڈھونڈ رہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں سب پاسٹرز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بڑی تعداد پاسٹرز کی اسی دوڑ میں لگ گئی. ایک زمانہ تھا جب میں نے خدمت شروع کی تھی، آج سے 21-22 سال پہلے. اس وقت پاسٹر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ کا چرچ کتنا بڑا ہے، آپ کا چرچ کہاں ہے، آپ کی کلیسیا کتنی ہے. آج کا پاسٹر پوچھتا ہے آپ کا کوئی ٹی وی چینل ہے. اب کام آگے چلا گیا، کلیسیا کا کوئی نہیں پوچھتا. جس کا ٹی وی چینل ہے وہی پادری ہے، جس کا ٹی وی چینل نہیں ہے وہ کنگال، وہ کچھ بھی نہیں. تو دور عجیب ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. حوالہ میں نے اس لیے بنی اسرائیل کا پڑھا کہ بنی اسرائیل کا جو حالات و واقعات تھے ان کے، وہ بھی ہماری طرح کے تھے، ہمارے بھی حالات ایسے ہیں. ان کے کاہن بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کے پادری ہیں، جیسی آج کی کلیسیا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ کاہن کے بچے جو تھے ان کے پاس سیس شاخا کانٹا تھا اور وہ قربانی میں سے پہلے ہی اچھا پیس نکال لیتے. آج بھی پاسٹرز کا یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ دیں، آپ دیں، آپ دیں، آپ دیں. کوئی پاسٹر نہیں کہتا کہ جی خرچہ پورا ہو گیا اور نہ لے آنا. کوئی کہتے میں نے آج تک یہ اناؤنسمنٹ سنی نہیں. موسیٰ نے کہا بھائیو بس کرو، سونا بھی بہت ہو گیا، پشم بھی بہت ہو گئی ہے، بکری کی بھیڑ کی کھالیں بھی بہت ہو گئی، چاندی بھی بہت ہے، اور ہاتھی دانت بھی ہمارے پاس اب بہت ہیں. جو کچھ بھی خدا نے مجھے کنسٹرکشن کے لیے اسٹائل بتایا اس کے لیے چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، بس کرو. آج کا کوئی پادری ایک کنونشن کروا لے، وہ 2 سال تک کلیسیا کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اجے بھی قرضہ چڑھیا ہوا جے، اجے بھی کناتاں دے پیسے دینے نے، تمبوؤں دے پیسے دینے. ریزن ان کا توکل خداوند پر نہیں لوگوں پر ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا پادری صاحب یہ جو خادم کھڑا ہو کے چندے کی اپیل کرتا رہتا ہے یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہ خدا کے خادم نہیں ہے، وہ انسانوں کے خادم ہیں، تو وہ انسانوں سے ہی مانگ رہے ہیں. انسانوں کا خادم انسانوں سے ہی مانگے گا، خدا کا خادم خدا سے مانگے گا، وہ خدا کو اپنی بپتا بتائے گا. جارج مولر نے کئی ہزار یتیم بچوں کو پالا، لیکن اس نے کسی سے ایک آنا نہیں مانگا. یہاں آج کوئی 3 بچے یتیم رکھ لے، وہ اشتہار چھپوا لیتا، وہ واٹس ایپ پہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے کہ جی 3 بچے ہیں، ان کے موزے، ان کی روٹیاں، ان کی جوتے، ان کے کوٹ، ان کی کتابیں، ان کی پینسلیں، ان کی دوائیاں، آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ ہاتھ بڑھائیں. یہ واٹس ایپ کا دور ہے، کیوں جی؟ اور مانگ رہے ہیں. لیکن جس بندے نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ خدا سے مانگتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خادم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور کلیسیا بھی اپنے آپ کو دیکھے. ایماندار لوگ جب چرچ کے اندر آتے ہیں وہ شفا پانے کے لیے آتے ہیں، وہ ویزوں کے لیے آتے ہیں، وہ رشتے ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، تنخواہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں، پھنسی پھوڑے غائب ہو جن دعا کران لے آتے. لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا. ابھی جیسے بھائی شکیل نے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے آج دعا کر کے آئے تھے کہ خدا مجھ سے بولے. ہم یہ دعا نہیں کر کے آتے گھر سے کہ خداوند آج جو بات میں سن کے آؤں وہ میرے ذہن میں کہیں چسپاں ہو جائے، چپک جائے، میرے دل میں کہیں بیٹھ جائے، تاکہ میں بوقت ضرورت اس سے استفادہ حاصل کر سکوں. لیکن اگر ہم محض دعا کروا کے چلے جائیں گے ہمارا معاملہ بنے گا نہیں. آج کلیسیا بھٹکی ہوئی ہے، کلیسیا اپنی راہ سے ہٹ چکی ہے، معجزات موقوف ہو چکے ہیں، برکت موقوف ہو چکی ہے، شور شرابہ بڑا ہے، ڈھول ڈمیا بڑا ہے، لائٹاں بڑیاں نے، ساؤنڈ سسٹم بہت بڑے بڑے ہیں، کیمرے چاروں طرف گھوم پھر رہے ہیں، لیکن برکت کہیں نہیں، نجات کا پیغام کہیں نہیں. اب ٹی وی چینلز اٹھائیں، ٹی وی چینلز پر آپ کو گواہیاں ملیں گی. میں تھے پرچی پا کے گئی سا، میرے منڈے دی موٹر سائیکل نکل آئی، میں نے یہاں پرچی ڈالی میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، میں نے یہاں پرچی ڈالی میرا مکان بن گیا، میں نے یہاں پرچی ڈالی میرے شوہر کی تنخواہ بڑھ گئی، میں نے یہاں پر پرچی ڈالی میرے بیٹے کا ویزا لگ گیا. تے نجات کتھے؟ کسی نو نہیں ملی نجات. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ پریچ کیا جا رہا ہے اسی کا رزلٹ آ رہا ہے سامنے. جو کچھ ہم بول رہے ہیں کہ برکات لے لیں برکات لے لیں، اسی کی گواہیاں آ رہی ہیں. اگر نجات کا کلام پریچ کیا جائے تو نجات کی گواہیاں بھی آئیں گی.
لوگ کہیں گے جی میں گناہگار تھا، میں شراب پیتا تھا، میں اپنی بیوی کو مارتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، میری زندگی بدل گئی۔ آپ کسی بھی ٹی وی چینل کو لگا کے دیکھ لیں، شاید کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد ایک بندہ آگے کوئی اس قسم کی گواہی دے دے گا، لیکن زیادہ تر گواہیاں آپ کو ملیں گی روپے پیسے کی، ویزوں کی، رشتوں کی، گھر کی، موٹر سائیکلوں کی، گاڑیوں کی۔ دیٹس اٹ۔ اس کا مطلب ہے ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس نے یہیں رہ جانا، جبکہ چرچ کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نجات کی طرف لے کر آئے، وہ لوگوں کو نجات کی طرف لے کر آئے۔ تو خدا بنی اسرائیل سے اپیل کرتا ہے کہ اگر تم میرے حضور آؤ گے، مجھے ڈھونڈو گے، اور ڈھونڈنا بھی کیسے ہے؟ پورے دل سے، ہاف ہارٹیڈلی نہیں، 50-50 نہیں۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 50-50 بسکٹ مزیدار ہیں، لیکن 50-50 لائف بڑی خطرناک ہے۔ آمین۔ 50-50 بسکٹ آج کل بڑے کم نظر آ رہے ہیں، لیکن جس نے کھائے ہیں اس کو پتا ہے وہ ٹیسٹی بسکٹ، لیکن 50-50 لائف بہت خطرناک لائف۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے کب؟ جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں۔ آج ہمیں خدا کے حضور آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہ پہلی سی محبت جس میں میں جڑا ہوا تھا، میں شب و روز یہی خواہش رکھتا تھا کہ خداوند تیرا دیدار مجھے مل جائے، میں بائبل مقدس کو پڑھوں۔ بائبل مقدس میرے لیے اتنی اہم تھی کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں تھا، میں اس کو چھوڑتی نہیں تھی، لیکن اب میرا اسے پکڑنے کو دل نہیں کرتا، اب اسے پکڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اس کو پکڑا تک نہیں، کھولا تک نہیں، دیکھا نہیں کہ اس کے اندر خداوند جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے لیے کیا فرماتا ہے۔ اگر ہمارا بائبل مقدس پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ خدا کال کر رہا ہے کہ بچوں واپس آؤ۔ اگر ہمارا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ خدا ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم واپس آئیں۔ اگر ہم چرچ جانے کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی کشش محسوس نہیں کرتے، چرچ جانا ہمارے لیے ایک بار ہے، ایک بوجھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ اس کو خبر ملی کہ سر جی عبادت شروع ہو گئی ہے۔ داؤد ناچتا کودتا پہنچا، کیونکہ اس کے لیے ایک بڑی بات تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں خدا کی حضوری میں حاضر ہوں اور خدا کے حضور اس کے ان تمام کاموں کی شکر گزاری کروں جو اس نے میری زندگی میں کی ہے۔ لیکن جس بندے کا دل خدا سے دور ہے، اس کو اگر آپ چرچ کا بتائیں، پادی شہباز الحق صاحب ہوں سن تھے امریکہ گئے ہیں آج کل، بشپ صاحب معذرت چاہنا سر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ داؤد کہتا تھا میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے تھے۔ اج اگر کسی نو کہیے تو کہندا میں خوش ہویا، خوش کی ہو گیا، سکڑ بج گیا وہ ہوٹھاں تے، کوئی دعا شروع ہون لگی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ پا کے ادھر نکلدا، وہ تو نکلنے کی کوشش کرتا کہ میں کوئی بہانہ ڈالوں اور میں نکلوں یہاں سے، یہ 2-2.5 گھنٹے بٹھائیں گے مجھے، یہ میری جان نہیں چھوڑنے والا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو کھوجیں، اس کو پائیں۔ پہلے تم خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو، یہ سب چیزیں اپنے آپ ہمیں مل جانی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو ایک سائڈ پہ ہو جا، ساری چیزیں میں دے دے۔ ہائپر سٹار یا کسی بڑے سٹور پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ سکیمز لگی ہوتی ہیں، ڈالڈا کا ایک بڑا ڈبہ خریدیں اور اس کے ساتھ پتی کا چھوٹا پیکٹ، وہ ٹیپ چپکا کے لگا، اور ایک بندہ اس کے پاس چلا جائے کہ سر جی پتی مینوں دے دو، اے ڈبہ اپنے کو ہی رکھ لو۔ وہ دینا کی سلوک کرن گے؟ وہ کہیں گے سر جی وہ دروازہ ہے جی نکل جاؤ۔ کیوں جی؟ ڈالڈا ڈبے کے ساتھ پتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آفر جو لگی ہوتی ہیں۔ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ بنیادی چیز ہے، سب چیزیں تمہیں خود مل جائیں گی، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نجات کو نہیں پانا چاہتے، خداوند کو نہیں پانا چاہتے، ہم خداوند کی راست بازی کو نہیں پانا چاہتے، اس کی بادشاہی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی خواہش اور لسٹ ہے جس نے ہمیں گھیر رکھا۔ اور جیسے جیسے ہمارا دل دنیاوی چیزوں میں کھبنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ لیں کہ ہمارا رشتہ خدا سے کمزور ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ ہم گیو اپ کرنا سیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، آپ لے لو، آپ کر لو، میرا پرا دا مکان ہے، کوئی گل نہیں، میرا مکان ہے، میرا بھائی آ گیا، کوئی بات ایسا نہیں ہے۔ آج ابتدائی کلیسیا کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو محبت ہے وہ عجیب محبت ہے۔ آج کے چرچ میں تو وہ محبت نہیں ہے۔ آج کے چرچ میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیچھو بندہ آ کے تھوڑا جدا گوڈا ہی بج گیا، ہنج وے تو کدھروں آ گیا انا، تو عبادت میں ہی سدھا ہو جاتا میں۔ لیکن اس دور کے ایماندار کیسے ایماندار؟ وہ اپنی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اپنی چیزوں میں دوسرے کو حصہ دار بناتے تھے۔ اور یہ کب ممکن تھا؟ جب انہوں نے خداوند کو پہن رکھا تھا، خداوند ان میں تھا اور وہ خداوند میں تھے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے خداوند سے برکت پانے کا کہ ہم اس میں ہو اور اس کا کلام ہم میں ہو۔ آج نہ تو خدا کا کلام ہمارے اندر ہے، نہ ہم خداوند میں ہیں، ہماری جڑیں کہیں ہیں ہی نہیں،
تو برکت کہاں سے آنی ہے؟ وہ شاخ جو سائڈ پہ پڑی درخت سے، اس کے اندر تو پھل کبھی نہیں لگ سکتا. وہی شاخ پھلدار ٹھہرتی ہے جو درخت اور تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پیوست ہے. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں. اور خدا کہتا ہے کہ تم اسیر ہو کر اپنے ملک سے نکال دیے گئے ہو، میں نے تمہیں ہانک دیا، نکال دیا، لیکن اگر تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تمہیں اس ملک میں واپس لے جاؤں گا جہاں سے تم اسیر ہو کے آئے. اس کا مطلب ہے واپسی ممکن ہے. آج اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت کم پڑ گئی تو ہم خدا سے منت کر سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. یہ وہ سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. جب میں چلا تھا میرے اندر کتنا جذبہ تھا، جب میں چلا تھا میرے اندر کتنا پیشن تھا، جب میں نے توبہ کی تھی، بپتسمہ لے کے نکلی تھی، میرے اندر کیسی تازگی تھی. وہ تازگی کہاں چلی گئی؟ وہ خوشی کہاں کھو گئی؟ خداوند کے ساتھ وہ محبت کہاں رہ گئی؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری طرف رجوع ہوگے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. معاملہ اتنا سا ہے. ایک بہت پرانا گیت ہے، مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہاں. آمین. خدا کی حضوری میں آپ آگے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ ابھی کل ہم ایک جگہ پہ عبادت کر رہے تھے تو وہاں پر میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے مسیحی دعا کر کے بھی دعا نہیں کرتے. ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے دروازہ نوک کیا. دروازہ نوک کرنے سے آپ ان تو نہیں ہوئے، میں ان تو نہیں ہوا. ان اس وقت ہوں گا جب کوئی اندر سے کھولے گا. ٹھیک ہے، جب تک کھل نہیں جاتا میرا ایک کام ہے کہ میں نوک کروں اور کھڑا ہو جاؤں. 1 منٹ 1.5 منٹ دیکھوں یار کوئی نہیں آ رہا، پھر نوک کروں، پھر جب کھلے گا تو میں اندر آ جاؤں گا. خدا کی حضوری میں آپ ایک دم سے نہیں چلے جاتے، آپ کو نوک کرنا پڑتا. کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے یہ ہے جی. اس کا مطلب بہت سے لوگ دروازے پہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں، ویٹنگ کو ہی انہوں نے دعا سمجھ لیا. جب آپ نوک کر رہے ہیں وہ پریئر نہیں ہے سر. جدوں تک تہاڈیاں اکھاں 'چ پانی آ رہا ہے، ہائے پتہ نہیں کی ہو گیا، ہائے میرا لک گیا، ٹاکی لائی سی نا، بازو اکڑا ہوا ہے، سستی چھا رہی ہے، جسم اکڑ رہا ہے، بل دینا ہے، بچوں کی فیسیں بھی آئی ہوئی. یہ سارے خیالات جب تک آپ کے ذہن کے اندر گردش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ پریئر کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہوئے. آپ ابھی باہر کھڑے. جب تک آپ کا دھیان خداوند میں نہیں لگا، دنیاوی چیزوں پر آپ کا دھیان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی دعا شروع نہیں ہوئی، ابھی پریپریشن ہے. اس کو آپ پریئر نہیں کہہ رہے. ابھی آپ نوک کر رہے ہیں کہ خداوند دروازہ کھول میں آیا. جیسے ہی خداوند آپ خدا کی حضوری میں زبردستی انٹر نہیں ہو سکتے. خدا ہمیں اجازت دیتا ہے اور خدا ہمیں اپنی حضوری میں بلاتا ہے. ایک عام گھر کے اندر آپ کسی کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. خدا کی حضوری میں آپ ایسے ہی چلے جائیں گے. خدا کی حضوری میں بھی جانے کا ایک تقاضا ہے، اور ہمارے پاس خدا کی حضوری میں جانے کی دلیری کیا ہے؟ برے کا خون. جس شخص پر برے کا خون ہے اس کے پاس دلیری ہے کہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو کھولے گا، خدا کھولے گا، کیونکہ مجھ پر برے کا خون ہے، اس کے بیٹے کا خون ہے. لیکن جس پر خون نہیں ہے وہ دوسروں سے دعائیں کرواتا ہے. اسے پتا کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو کھلنا کوئی. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب دروازہ کھل جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا آپ کا دھیان خدا پر لگ جائے گا اور دنیا آپ کے لیے آف ہو جائے گی. تھکاوٹ بھی غائب ہو جائے گی، نیند آنا بھی بند ہو جائے گی، چٹکے لگنے بھی بند ہو جائیں گے، اور آپ وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں گے. اٹس مین یو آر ان پریئر سرکل. آپ دعائیا دائرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، آپ خدا کی پریزنس میں آ چکے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اب آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. خدا کی حضوری یہ چیز ہے جی. لیکن کتنے لوگوں کو آج دعا میں یہ تجربہ ہوتا ہے؟ جنی دعا کی اگے موبائل 'چ ریکارڈ کر لو، میرے خیال 13-14 باسیاں آئی جانی ہے نا. تو پھر دعا کتنے دی؟ ہجے تو تسی کھڑکا ہی رہے ہو تو وہ تسی کیا لو جی دعا ہو گئی. لیا بھی پرونٹا آلو دا تے چاہ بھی لیا وڈے کپ 'چ. ناشتہ کیا تو کام پہ، سارا دن ادھر اوٹ پٹانگ کام کیے، پھر آ کے شام کو 5 منٹ کی یہی دعا کی، اتنے لگ سیدھا کر لے اور سو گئے. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں. خداوند تو باہیں پھیلائے کھڑا ہے، لیکن ہم کب مصرف بیٹے کی طرح ہوش میں آئیں گے؟ سوال تو یہ ہے. مصرف بیٹا لکھا ہے ایک دن ہوش میں آیا اور اس نے کہا میرے باپ کے گھر کے اندر تم ملازم بھی مجھ سے اچھی روٹی کھا رہے ہیں، میں ادھر سوروں کی پھلیاں مانگ رہا ہوں، وہ بھی نہیں مجھے مل، میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں. ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے مصرف بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ ہم منہ زور ہیں، گھوڑے اور خچروں کی طرح اکڑ جاتے ہیں. آج آپ دعا گو بچیوں کا اپنے ماں باپ سے سلوک دیکھ لیں. چرچ میں کوائر کے اندر کھڑی ہیں، اشرز ہیں، کوائر لیڈر ہیں، ساز بجا رہے ہیں، بڑی بڑے فرائض کلیسیا کے اندر سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ رویہ زیرو. ماں باپ کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں. تو یہ کہاں کے روحانی ہیں؟ یہ مصرف بیٹے اور بیٹیاں. ماں باپ بھی بطور ایماندار یہ کہتے ہیں جی ہم چرچ جاتے ہیں، اور وہ گھر آ کے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے
کہ شروع سے لے کے بنیاد سے لے کے اوپر تک عمارت ٹیڑھی ترچھی ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو بپتسمہ لے چکے ہیں اور اس چیز کے گمان میں مبتلا ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. گمان ہے انہیں, خیال ہے ان کے دل میں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن اگر ہمارے اندر پھل ہی کوئی نہیں, پھل ہی کوئی نہیں, تو خالی نعروں سے کیا بنے گا؟ یسوع مسیح نے اس درخت سے کہا بھی تجھ پر لعنت ہے کیونکہ تیرے اندر پھل ہی نہیں ہے. ڈیکوریشن بڑی. میرے عزیزو, بات اتنی سی ہے, اس کو میں صبح تک اس کو پھیلا سکتا ہوں, لیکن ہم اپنا بنیادی مقصد تو حاصل کر چکے ہیں کہ خدا نے ہمیں نجات تو دی, ہم اس چیز کے دعوے دار بھی ہیں, لیکن نجات کا فروٹ کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے. نفرتیں آج بھی ہمارے اندر ہیں, بغض حسد آج بھی ہمارے اندر ہے. اپنے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, یار ایدی تنخواہ بدی جا رہی ہے, کر کی رہا. ساڑا, جلن, پریشانی, یار اے کار نے ایک اور بلڈنگ پا لی, مطلب ایک منزل اور کھڑی کر لی, کم جا کے رہے پاسے رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل خداوند کے ساتھ نہیں لگا. ہم دنیا دار لوگ ہیں کیونکہ دنیا دار سوچ ہمارے اندر. ایماندار کی سوچ آسمانی سوچ ہے, وہ دنیاوی نہیں ہے. یہ بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا. ہم لوگوں نے اس کو ایک عام سا کھیل بنا لیا. بپتسمہ لیا, باہر آیا, ایک بندہ سیمنری کر کے نکلا, کہتا میں پادری ہوں. اس نے اپنے گھر کے باہر پلیٹ لگوا لی سر کہ میں پاسٹر ہوں. سیمنری کرنے سے پادری نہیں بنتا. سیمنری جسٹ ایک کورس ہے. پاسٹر آپ کو کلیسیا بناتی ہے, کلیسیا پوائنٹ کرتی ہے, کلیسیا آپ کے کریکٹر کو دیکھتی. پہلے لڑکیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں, بڑوں کا احترام کرتا ہے, خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہے, نشہ بازی تو نہیں کرتا. لکھا ہے وہ پہلے کلیسیا, تیموتھیوس خط میں لکھا ہے وہ پہلے کلیسیا میں پرکھے جائیں. یہاں پہ آج کوئی ٹیسٹیشن نہیں. ایک مجھے رسول ملا گرین ٹاؤن میں, کہتا ہے میں اپوسل. میں بھی یہ لگیا, میں کہا اچھا جی, بڑا جناب تگڑا ٹائی شائی لائی ہے, یہ کوڈ. کہتا سر میں اپوسل ہوں. پہلے 10 دینے کہ میرا ڈیزگنیشن کی, مطلب میں رسول ہوں. رسول کی خدمت ہے کلیسیاں قائم کرنا. تو میں کہا سر آپ کون سے چرچ جاتے ہیں؟ کہتا ابھی چرچ تو میں نے کچھ جوائن نہیں کیا ایکچولی. میں گیا کیڑا رسول نکلیا آپ ہی کسی چرچ نہیں جانتا. پولوس رسول نے کلیسیاں قائم کی, آج دا رسول آپ ہی نہیں چرچ جا رہے, اور بڑی خوشی سے کارڈ دکھا رہا مجھے اپوسل, اس پہ بھی لکھا ہوا تھا. اور میں کہا سر جی یار تھوڑی دیر مار کر مار دو ایس اپوسل دیتے, کیونکہ پہلے خود کلیسیا جوائن کرو, اتنے جا کے اپنا کریکٹر ٹیسٹ کرواؤ, کریکٹر سرٹیفکیٹ لو. آج بہت سے پاسبان کلیسیوں میں نوسر باز پھر رہے ہیں, ان کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے. دے ہیو نو کریکٹر سرٹیفکیٹ. یوحنا بعد میں ایک بندہ آ گیا بیگ لے کے, ٹائی شائی لگائی ہوئی, ٹھک 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 دروازہ کھڑکڑایا. وہ باجی نکلی, جی. اس نے کہا جی میں خدا کا خادم ہوں, خدا کا ممسوح ہوں, خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے گھر میں دعا کروں اور آپ کے لیے برکت چاہوں. نے کہا بھائی صاحب آ جاؤ سب بچوں کو بلا لیا. اس نے کہا آؤ بھائی آؤ, خدا کے خادم آئے. بھائی صاحب ایسے طرح صوفہ لایا, صوفے تے بٹھایا, وہ بیگ انہیں اتنے رکھ لیا, اور اس نے کہا سب آ جائیں, کوئی اندر تو نہیں. وہ بار بار ایک کوئی گل پہنچ رہا سی, کوئی اندر تو نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا سب باہر آ چکے ہیں, آئیں اب ہم عبادت کا آغاز کرتے ہیں. انہیں بیگ کھولیا, بچوں موزر کاٹ لے. تڑلے والی بات. انہیں کہا جڑے جڑے کو بندے کو موبائل ہے, پیسے نے, سب بیگ چ پاؤ. کسی دا آئی فون لے گیا, کسی دا انفینکس لے گیا, کسی دا سونی لے گیا, سب کو. کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کا ہے کوئی نہیں, وہ تو چوری کر رہا ہے. بائبل اس نے پکڑی ہوئی ہے, لیکن وہ ٹھگ گیا, ڈاکو ہے, اور سب کو لوٹ لٹا کے باہروں کنڈی لا کے نکل گئے. وہ اندر ڈکے ہوئے سارے. اسی لیے جو بندہ آپ کا دروازہ نوک کرے کہ میں پاسٹر ہوں, اس کو کہیں جی میرے پاسٹر صاحب روبن صاحب ہیں, اور وہ میرے گھر آتے ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں, وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے ہیں, وہ کل ہی ابھی میرے گھر میں دعا کر کے گئے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس سے اپنے پاسٹر کو آنر کریں, اپنے پاسٹر کو رسپیکٹ دیں. یہ نہیں کہ بس جڑا آ رہا آن دے, آ جاؤ, کوئی کچھ بتا کے جا رہا ہے, کوئی کچھ بتا کے جا رہا ہے, پلے کسی دی بھی نہیں پی رہی. یہ وہ ناسور ہیں جو آج کلیسیا کے اندر جنم لے چکے ہیں, اور بلکہ تناور درخت بن چکے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو پاسٹر کہہ رہا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو اپوسل کہہ رہا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, ہر بندہ نبی بنا ہوا جیڑی مرضی نبوت کر کے چلا جائے. 2 بہن بھائی دعا کرنے کے لیے آئے. پادری صاحب ہوں وہ کہہ رہا ہے میں پروفٹ ہوں. اس نے نبی ہاں, مطلب مینوں خدا صاحب کچھ دس دن. کہتا خدا مجھے بتا رہا ہے آپ دونوں میاں بیوی مل کے دعا نہیں کرتے. انہوں نے کہا پائی صاحب اسی تو بھن بھرا ہوں.
انہیں کہا جڑے کٹھے آئے نے دعا کرن اے میاں بیوی نے تے میں دعا دے واقعی نہیں کردے ہونے اٹیک کرو انہاں انہوں نے کہا مل کے دعا نہیں کرتے خدا کا روح مجھے بتا رہا. انہوں نے کہا سر جی خدا دے روح نے پہلی غلط گل دس دی. ایسا مطلب ہے تڑ خدا دا روح نہیں. خود ساختہ نبی, خود ساختہ رسول, خود ساختہ پاسٹر, خود ساختہ استاد. تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے, کیونکہ استاد کو حساب بڑا کڑا دینا پڑنا. ہمیں خدا کے خوف سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا, اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں, لکھا ہے لوگ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث بہت سے استاد بنا لیں گے, اس لیے کیونکہ وہ ان کے من پسند بات کر رہا ہے. وہ ایسی بات انہیں کوئی بتا ہی نہیں رہا جو انہیں چبھے گی, بلکہ وہ ایسی بات بتا رہا ہے جن سے وہ خوش ہو رہے ہیں, اور انہیں حلا شیری مل رہی ہے, بس وہ کام سار رہے ہیں, دائیں کی بھی لے رہے ہیں, انہوں کو سب کچھ کرایہ بھی لے رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتا رہا کہ بھائی آپ کی زندگی میں گناہ ہے, توبہ کریں. اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو میری دعاؤں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا, میری دعاؤں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. ایسے معالج ہیں, چھلتر کھبی ہوئی ہے سر جی, چھلتر بازو چے وہ اتنے ہی پایوڈین لائی جا رہے ہیں, وہ بھائی وہ چھلتر کٹ باہر تاکہ وہ زخم ختم ہوئے. ہاں دوائی تو اس وقت اثر کرے گی جب اس کا کوز باہر نکلے گا. بانس اندر پھنسا ہوا ہے, بانس جب تک نہیں نکلے گا زخم نہیں سوکھے گا. ایک بندہ دائی یقین لے کے آ گیا پادری صاحب, کہتا بھائی صاحب یہ میری دائی یقین. پادری صاحب نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتا جی بس آپ دعا کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں دسو تو صحیح. کہتا جی وہ شراب بیچتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جانا اپنی جیب کڈو ادھر واپس پا. انہوں نے کہا جا میرا بیٹا کوئی چنگا کام کر, ایدی کا دی دائی یقین. اچھا چلا گیا. 3 مہینے کے بعد پھر آ گیا, پھر پیسے کہتا بھائی صاحب دائی یقین. اس نے کہا ویری گڈ, تو اب آپ نے کام شروع کر دیا؟ کہتا نہیں میں پرمٹ بھرا نوں دے کہتا وہ بیچ کے پیسے مینوں دے رہے, میں نہیں بیچتا, اب بھرا بیچتا, پیسے مجھے دے. ہم خدا کو خریدنے نکلے ہوئے, لیکن یاد رکھیں جب تک ہم پورے دل سے خدا کے طالب نہیں ہوں گے ہمارے گھرانے نہیں سنوریں گے, ہمارے گھرانوں سے جھگڑا نہیں جائے گا, ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں آئے گی, ہم روحوں کو خداوند کے لیے جیتنے والے نہیں بنیں گے. جس دن خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آئے گی, جس دن خدا ہمیں ٹچ کر دے گا, جب تک ہم اپنے موبائلوں کو ٹچ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہونا, جب خدا نے ہمیں ٹچ کر دینا ہے سب کچھ بدل جانا. آمین. سو میری آپ سے گزارش ہے, اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے آپ کو جانچیے. میں یہ سمجھتا ہوں گناہ گار لوگوں کو کلام سنانے سے پہلے کلیسیا کو ضرورت ہے کہ کلیسیا بھی پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے, کیونکہ جو چرچ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حالات ان کے دنیا داروں سے زیادہ برے ہیں, لیکن شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے تو بہت دعا گو ہے, تو دیکھا تو چرچ دی جا کے صفائی کرنی, تو پردے دے مٹی نہیں چمن دینی, بہن اسی پہ تراتی رہتی. جھاڑو تو میں ہی دیتی ہوں چرچ میں, لیکن اس کی زبان انج نکلتی ہے جدو باہر تے چھانٹے نو بھی پیچھے چھڈ دی. وہ بندہ جو باہر کھڑا ہوا چرچ کے بڑا معصوم بن کے, ایلڈر بن کے, لیکن جدو گھر جاندا ہے وہ ایس قسم دیاں گالاں کڈدا ہے اور شرابیں پیتا ہے اور مارتا ہے, کوٹتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, لیکن ہے وہ ایلڈر. یہ کلیسیا کا وہ تاریک پہلو ہے جو میرے دل میں تھا کہ میں آپ کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ آپ ان باتوں سے واقف نہیں ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی سے ان باتوں پہ سوچنا شروع کریں. یہ باتیں جن پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہنسے ہیں, یہ باتیں شاید وقتی طور پہ ہنسنے والی ہیں, لیکن ان کا مطلب بہت کڑوا ہے. وہ پاسٹرز جو ایسا کر رہے ہیں, وہ کلیسیا کے لوگ جو اس طرح سے چل رہے ہیں بے ترتیب بن کر, وہ کتنے زیادہ نقصان پھیلانے والے لوگ ہیں. ہم جس جگہ سے چلے تھے آج ہم وہاں نہیں ہیں. جس محبت کے ساتھ, جس پیشن کے ساتھ ہم چلے تھے, ہمارا جذبہ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا. بیٹھے ہوئے ہیں چرچوں میں, بس سوچتے ہیں یار کدوں ٹائم ختم ہوئے گا تو بس چلیں گے. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے, اور میں تم کو, جس کو خداوند مل گیا اس کے پاس سب کچھ ہے, اور جس کے پاس خداوند نہیں اس کے پاس کچھ نہیں, چاہے وہ دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو. کلام بتاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں. سو ہمیں غریب بننے کی ضرورت نہیں, ہمیں امیر بننے کی ضرورت ہے. خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیجئے, آپ دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں گے, کیونکہ جو کچھ آپ کو درکار ہوگا وہ وقت پر آپ کو مل جائے گا. ہاللیلویا. خداوند آپ سب